सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को कराची में नालों की सफाई का हुक्म दे दिया। तजावुजात के खात्मे का इख्तियार भी सुपुर्द कर दिया। 3 माह की मोहलत दे दी। सिंध हुकूमत को मुतासरीन की बहाली की हिदायत। एनडीएमए को मजीद जिम्मेदारियां देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कमिश्नर कराची माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। खातून की अदालत में दुहाई। साबित हो गया तो कमिश्नर फारिग हो जाएंगे। चीफ जस्टिस का जवाब। कोर्ट का बरहमी का इजहार मुकम्मल अनारकी है। कौन सूबे को ठीक करेगा? क्या विफाक को कहें? पानी बिजली के लिए भी लोगों को अदालत आना पड़ता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है? एडवोकेट जनरल की सरजनिश कर दी। सिंध में तमाम मंसूबे करप्शन की नजर हो गए। लाड़काना थरपारकर सखर में तमाम मंसूबे नाकाम हो गए। चीफ जस्टिस का तबसरा। कहा 40 साल से लूटा जा रहा है। अवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सिंध में क्या चल रहा है? क्या इस तरह मेगा सिटी चलते हैं? जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तफसार। बच्चों को पता चलेगा प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया। वजीर आजम से बात हुई है। विफाक कराची के मामलात में मदाखलत नहीं करना चाहता। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान। कहा शहर की तबाही देखते हुए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। अदालत ने कहा आपके पास इख्तियारात हैं, काम क्यों नहीं करते? क्या सफाई के लिए भी अदालती हुक्म का इंतजार करेंगे? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ऐवान में शोर शराबा। राना तनवीर यहाँ थे, इन पर पर्चा लाहौर में दर्ज हुआ। ख्वाजा आसिफ का एतराज। तहरीक इस्तेहकाक दें, कमेटी को भेज दूंगा। स्पीकर का जवाब। मरीम नवाज के काफिले पर तशद्दुद गैर इंसानी सुलूक था। इमरान खान नहीं, कायदे आजम का पाकिस्तान चाहिए। खुर्शीद शाह की सखर में गुफ्तगू। कहा नए पाकिस्तान में महंगाई का तूफान है। अवाम मुश्किल में है। कश्मीर पॉलिसी पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। वज़ीर आला पंजाब की नैब लाहौर आमद। शराब लाइसेंस के इजरा से मुतालिक दस्तावेजात पेश कर दी। उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल नैब पहुंचे थे। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 730 केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 16,599 हो गई। 24 घंटे में 17 मरीज चल बसे। अमवात 6,129 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आदादो शुमार जारी कर दिया। लॉकडाउन का ताला खुलते ही सयाह निकल खड़े हुए। सवात की हसीन वादी मालम जब्बा की रौनकें बहाल हो गईं। बच्चे और खवातीन भी पहुंचे। चेयरलिफ्ट और जिप लाइन के मजे लिए। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है और मालम जब्बा बहुत अच्छी जगह है। मालम जब्बा अच्छा लग रहा है। कोरोना वायरस की वजह से हम कहीं बाहर नहीं निकल सक रहे थे, इसलिए बहुत मजा आ रहा है। इधर बड़ा अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा व्यू है और हम लोग अभी चेयर लिफ्ट पे भी बैठे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई। बस में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी। फेस मास्क लाजमी है। इंतजामिया ने SOPs जारी कर दिए। लाहौर में भी मेट्रो और स्पीडो बसें चल पड़ी। वज़ीर आज़म कल पेशावर में BRT का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी साथ होंगे। मंसूबा 2 साल से ज़ायद ताख़ीर में मुकम्मल होने जा रहा है। यौम आज़ादी 2 दिन दूर। मुल्क भर में जश्न मनाने की तैयारियां। कौमी रंग की अशिया और मलबूसात की खरीदारी। फिजा मिल्ली नगमों से गूंजने लगी। से मुताल्लिक़ केस पर आगे चलकर हम बात करेंगे। इससे पहले हम खबर शामिल करते हैं कौमी असम्बली से, जहां इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल पेश कर दिया गया है और ये बिल वज़ीर क़ानून फ़रूग़ नसीम ने ऐवान में पेश किया है। बिल की शिकवार मंजूरी जारी है। बिल में तरामीम पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून मलिका बुखारी पेश कर रही हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, बताइएगा, इस वक्त इजलास जारी है। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली ने अब से कुछ देर पहले इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी जो है ये कसरत राय से दी गई है। मुस्लिम लीग नून ने इसकी मुखालफत की। इससे पहले जब बिल पेश किया गया तो मोहसिन शाह नवाज रांझा, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, उन्होंने कहा कि हमारी क्योंकि तमाम तजावीज़ और तरामीम हुकूमत ने मान ली है,
اس لیے ہم اس بل میں اپنی ترامیم کو واپس لیتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام ٹیرر فنانسنگ لسٹ والے ممالک سے باہر نکلے۔ اس موقع پر وزیر اعظم فروغ نسیم نے تقریر کی، ان کا کہنا تھا کہ آج کا دن بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے، حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ FATF قانون سازی پر حمایت کے لیے اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو بلیک سے وائٹ ہونا چاہیے، پاکستان کے بقا کے لیے ضروری ہے کہ منی لانڈرنگ سے متعلق سخت قوانین ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بے نامی کا ختم ہونا پاکستانی عوام کا بنیادی حق ہے اور یہ طے ہونا چاہیے کہ دہشت گردی اسلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دوسری طرف سردار اختر مینگل کا کہنا تھا کہ ہم نہ تو اس بل کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ ہی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بل پر اس طرح سے اعتماد نہیں لیا گیا جس طرح سے لینا چاہیے تھا، جبکہ JUI کی شاہدہ اختر نے بل کی حمایت کی اور ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے حق میں جو بھی قوانین ہیں، خاص طور ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے واپس باہر نکلے، اس لیے ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور اس میں جو ترامیم ہماری بھی شامل کر لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ فرق قانون سازی کا عمل جاری ہے اور 3 سے 4 بل جو ہے وہ بھی مزید جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں، جبکہ اس وقت جو ہے کمپنیز ایکٹ پر بحث جاری ہے۔ جی، انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 منظور کر لیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے نوید اکبر، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے NDMA کو کراچی میں نالوں کی صفائی کا حکم دے دیا ہے۔ سندھ حکومت کو متاثرین کی بحالی کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ عدالت میں ایڈوکیٹ جنرل کی سخت سرزنش بھی ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا آپ نے کراچی کو گھوٹ بنا دیا ہے، شہر غلاظت اور گٹر کے پانی سے بھرا ہوا ہے، سندھ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ غلاظت، تجاوزات اور ابلتے نالوں پر عدالت عظمیٰ برہم۔ کمشنر کراچی کی رپورٹ پر عدالت کا اظہار عدم اطمینان، نالوں سے تجاوزات کا فوری خاتمے کا حکم، نالوں کی صفائی کا معاملہ NDMA کے سپرد، 3 ماہ کی مہلت، سندھ حکومت معاونت کرے گی۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات اور نالوں کی صفائی سے متعلق کیس میں چیف جسٹس گلزار احمد نے کئی اہم احکامات صادر کر دیے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے نالوں کی صفائی کے ساتھ سندھ حکومت کو متاثرین کی بحالی اور انہیں متبادل دینے، نالوں کی صفائی کے لیے NDMA کو کارروائی کر کے جامع رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کورونا کی صورتحال میں سب سے پہلے کراچی رجسٹرار آفس کھولا گیا جسے مافیا آپریٹ کر رہے ہیں، یہاں قانون کی عملداری نہیں، حکومتی مشینری ملوث ہے، افسر شاہی سب ملے ہوئے ہیں، غیر قانونی دستاویزات کو رجسٹرڈ کر لیا جاتا ہے، سب رجسٹرار آفس میں پیسہ چلتا ہے، معلوم نہیں پراپرٹی کسی کی ہے اور نام کسی کے ہو جاتی ہے۔ عدالت کا حاجی لیمو گوٹ کے نالوں سے بھی تجاوزات کے خاتمے اور متاثرین کی بحالی کا حکم۔ لیمو گوٹ کی رہائشی خاتون کی جانب سے کمشنر کراچی کے مافیا کو سپورٹ کرنے کے الزام پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو یہ کمشنر فارغ ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لاڑکانہ، سکر سمیت اندرون سندھ کے تمام شہروں میں منصوبے مکمل نہیں کیے گئے، یہ مکمل طور پر ناکامی نہیں تو اور کیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کڈنی ہل پارک کی زمین پر قبضہ کیس میں عدالتی احکامات کے بعد بھی پارک کی زمین پر تعمیرات جاری ہیں۔ عدالت نے کمشنر کراچی کو پارک کی زمین پر نئی تعمیرات گرانے کا حکم دے دیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے شمیل احمد سے۔ جی شمیل، بتائیے گا، عدالتی احکامات کے باوجود ہل پارک کی زمین پر تعمیرات جاری ہیں، عدالت کا کیا کہنا تھا آج؟ جی دیکھیں، کڈنی ہل پارک کے حوالے سے اس سے پہلے بہت واضح احکامات دیے جا چکے تھے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ اس کو مکمل طور پر جو سرکاری اراضی ہے اس کو خالی کیا جائے اور پارک کو اس کی اصل حالت میں برقرار رکھا جائے۔ تاہم اس حوالے سے آج جو عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ اس وقت بھی عدالتی احکامات کے باوجود وہاں تجاوزات قائم کی جا رہی ہیں اور اس میں مختلف نوعیت کی چیزیں شامل ہیں۔ تفصیل پر عدالت کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں مزار اور مسجد کے نام پہ جگہ جو مختص کی گئی تھی اس جگہ پر کچھ انکروچمنٹ کی جا رہی ہے، جس کے بعد عدالت کا بہت واضح حکم تھا کہ وہاں کسی قسم کی کوئی تجاوزات جو کہ قانونی حیثیت جن کی ہے، جن کو الاؤ کیا گیا، اس کے علاوہ کسی قسم کی بھی کوئی انکروچمنٹ ہے اس کو فوری طور پہ گرایا جائے۔ عدالت نے حکم دیا کہ کمشنر کراچی کو وہ ابھی جائیں اور وہاں جس قسم کی بھی تجاوزات ہیں ان کو فوری طور پر ریموو کر کے عدالت میں رپورٹ جمع کرائی جائے۔ جی بہت شکریہ شمیل احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لیگی رہنما خواجہ آصف نے کل کے واقعے پر پنجاب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ رانا تنویر حسین کل سے اسلام آباد میں موجود ہیں اور ان کے خلاف لاہور میں پرچہ درج کرا دیا گیا۔ انہوں نے تحریک استحقاق کی بات کی۔ شاہ محمود قریشی نے جواب میں کہا کہ رانا تنویر کے معاملے کو دیکھا جانا چاہیے، تاہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ گاڑیوں میں کل کون پتھر بھر کر لایا تھا۔ مریم نواز کی پیشی کے معاملے پر اسٹیج ڈرامہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ لاہور کے واقعے کو اگر اٹھایا گیا تو بعض لوگوں کو ماحول خراب کرنے کا موقع ملے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت منی لانڈرنگ کا تدارک کرنا چاہتی ہے۔ شاہ محمود کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی جملے بازی بھی جاری رہی، جس پر اسپیکر اسد قیصر اراکین کو خاموش کراتے رہے۔ یہ میرے بائیں طرف میرا بھائی رانا تنویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کل یہ یہاں پہ تھے، ان کے خلاف پرچہ ہوا ہے وہاں پہ لاہور میں۔ جو کارروائی لاہور میں ہوئی ہے اس کا ادا کر سکتے ہیں۔ رانا تنویر صاحب کل ہاؤس میں موجود تھے، آپ کے اسپیکر صاحب کے آپ کے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایف آئی آر میں رانا تنویر صاحب کا نام ہے۔ محترم رانا تنویر صاحب کا ذکر کیا کہ وہ کل وہاں موجود موقع پہ نہیں تھے اور ان کا نام ایف آئی آر میں آ گیا، تو ہرگز ان کا نام آنا ہی نہیں چاہیے۔ بلا جواز ان کا نام آیا ہے تو ہم مل کے آپ کا ساتھ دیں۔ ہونا تو آپ نے پیش تھا اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے، یہ سارا جو ایک سٹیجڈ ڈرامہ تھا وہ کیا گیا۔ میں نہیں چاہتا اس وقت کہ ہم ہاؤس کا ماحول اس کو متاثر کریں۔ کیا غلط بات کی ہے بتائیے؟ آپ تشریف رکھیں، کیا غلط بولا ہے؟ پلیز تشریف رکھیں، پلیز تشریف رکھ لیں۔ مسلم لیگ نون نے نیب آفس پیشی کے موقع پر مریم نواز کے حملے کے معاملے پر عدالت سے رجوع کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور چیئرمین نیب کے خلاف اندراج مقدمہ کی استدعا کر دی۔ لاہور سیشن کورٹ میں وزیر اعظم اور دیگر کے خلاف مقدمے کی درخواست پر سماعت ہو گئی۔ عدالت نے پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے طارق خان سے۔ طارق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، اس اندراج مقدمہ کی درخواست پر جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے، جسے سیشن جج جو ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اعجاز نے اس پہ سماعت کی ہے، اور اس درخواست میں موقف اظہار کیا گیا تھا کہ عمران خان، شہزاد اکبر، چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب سمیت دیگر کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا جائے۔ عدالت نے پولیس کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ 18 اگست کو پولیس سے اس حوالے سے تفصیلی جواب جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ پولیس کو مقدمہ کے لیے درخواست دی، مگر خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی ضمانت کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ میں دائر درخواست میں سپریم کورٹ سے 20 جولائی کا تفصیلی فیصلہ واپس لینے کی استدعا کر دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے عدیل سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، نیب نے سعد رفیق اور سلمان رفیق کی رہائی کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، عدالت سے آج استدعا کی ہے نیب نے کہ سپریم کورٹ 20 جولائی کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ واپس لے، اور فیصلے پر نظرثانی کرتے ہوئے جو پیراگراف نمبر 18 سے 56 اور 48 سے 70 ہیں ان کو حذف کیا جائے۔ یہ بھی موقف اپنایا گیا ہے کہ کسی بھی اپیل یا درخواست پر اپنی فیصلہ 3 رکنی بینچ جاری کر سکتا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے آبزرویشنز میں سے ٹرائل کورٹ میں مقدمات متاثر ہوں گے، اور جو عدالتی فیصلہ ہے اس میں آبزرویشنز کو حذف کیا جانا چاہیے۔ نیب نے خواجہ برادران کو شفاف ٹرائل کا موقع دیا، اور سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سعد رفیق اور سلمان رفیق کو ضمانت دی۔ عدالت نے لارجر بینچ کے وضع کردہ اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ نیب نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ ضمانت کا فیصلہ مختصر لکھا جائے گا۔ 2 رکنی بینچ نے 87 صفحات کا فیصلہ لکھا جو عدالتی فیصلے کے خلاف ہے۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 17 مارچ کو ایک مختصر فیصلہ سنایا تھا، جبکہ 20 جولائی کو سپریم کورٹ نے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل میں خواجہ برادران کو یہ ضمانت دی تھی۔ بہت شکریہ عدیل آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار لاہور میں نیب حکام کے روبرو پیش ہو گئے۔ انہیں شراب کے لائسنس کے غیر قانونی اجرا پر طلب کیا گیا تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے سعید بلوچ سے۔ سعید بلوچ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی نیب پیشی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی آج نیب میں 11 بجے پیشی تھی، اور وہ بالکل صرف ایک سیکیورٹی گاڑی کے ساتھ بغیر پروٹوکول کے ٹھیک ایگزیکٹ 11 بجے وہ نیب آفس پہنچ گئے تھے، اور ان کے ساتھ کوئی اضافی پروٹوکول نہیں تھا۔ اور جیسا کہ کل کہا بھی گیا تھا وزیر اعلیٰ کی جانب سے، انہوں نے اپنے وزراء کو بھی منع کیا تھا کہ وہ نیب آفس نہ پہنچیں، اس لیے وزیر اعلیٰ اکیلے ہی آئے، اور تقریباً 1 گھنٹے سے زائد وقت ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ اندر ہی ہیں۔ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ جیسے وزیر اعلیٰ پہنچے ان کی چائے سے تواضع کی گئی، اور اس کے بعد کچھ دیر بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اب توقع ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ باہر آنے والے ہیں، لیکن ابھی تک یہی پتہ کرے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔
आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर है, जहां सस्ती और आरामदेह मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई है। शहरी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के बायस SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जुड़वा शहरों के लिए खुशखबरी, आवाम की सस्ती सवारी चल पड़ी। 5 माह की बंदिश के बाद मेट्रो बस सर्विस एक बार फिर रवां दवां हो गई। कोरोना वबा के बायस 23 मार्च को पाबंदी लगाई गई, जिसके बाद जुड़वा शहर के मुकीनों को सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरी सर्विस बहाल होने पर खुश हैं। अच्छा साइन है, क्योंकि लॉकडाउन में बड़ा परेशान थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से, तो अब इसके ओपन होने से बड़ी फैसिलिटी हो जाएगी इस्लामाबाद पिंडी के। मेट्रो खुली है, इससे हम आवाम बड़ी खुश हुई है और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। 200 400 रुपया टैक्सी वाले मांगते हैं, सफ़र होता है थोड़ा सा, लेकिन ये तो बहुत सहूलत है आवाम को। वबा काम हुई ख़त्म नहीं, इसलिए मेट्रो इंतजामिया ने सख्त SOPs जारी किए। बगैर मास्क सफर पर पाबंदी, मतबादल दाखिली और खारजी रास्ते खड़े भी नहीं हो सकते। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस है और मास्क मेरे पास है, मैंने अभी उतारा है। अभी भी बहुत अमल हो रहा है, मेरे साथ हाथ में भी मास्क हैं, बाकी और भी पैसेंजर आए हैं, सब ने मास्क पहने हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से लेके आए हैं। बस और स्टेशन पर तैनात अमले के लिए भी SOPs जारी किए गए, जिन्हें सार्फिन ही नहीं बल्कि खुद भी तमाम अहकामात पर अमल दरामद करने की